अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू असबाब ज़ुज़िया के मज़मून पर होगी। इन असबाब की जानकारी नहायत ज़रूरी है, क्योंकि असबाब की जानकारी के बगैर असबाब का इज़ाला नहीं किया जा सकता, और जब असबाब का इज़ाला नहीं करेंगे तो मर्ज़ कभी नहीं जाएगा। एक हकीम बनने के लिए, एक अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए असबाब की मुकम्मल जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं पहले असबाब पैदा होते हैं, फिर मर्ज़ होता है और फिर अर्ज़ दिखाई पड़ता है। इसलिए असबाब की दर्जाबंदी मुख्तलिफ जुहद से की गई है। ये जुहद क्या है, किन बुनियाद पर की गई है, इनको हम आगे की स्लाइडों में समझेंगे। हम आगे देखते हैं इन असबाब की दर्जाबंदी मुख्तलिफ जुहद से, रुख से की गई है। ये जो जुहद लफ्ज़ है, इसकी मुकम्मल अगर जहन में या दहानी करना चाहते हैं तो आप उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में सजदा करने के लिए आप तैयार होते हैं, और सबसे पहले आप जिसपे तकबीर तहरीमा और उसमें पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हमने अपना रुख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तरफ किया, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। हम रुख करते हैं तो वही ये रुख या जुहद है जिसकी बुनियाद पर हम सबब की दर्जाबंदी करते हैं। अब पहला जुहद क्या है, दायरे असर। उस असबाब का असर उमूमी है या ख़ास, मकामी है या जुज़वी है। ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास है, मकामी है या जुज़वी है। ये तीन लफ्ज़ आपको इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहली दर्जाबंदी का जो जुहद है वो दायरे असर। उसके असर का दायरा कहाँ है, पूरे जिस्म पर अगर कर रहा है तो उसे असबाब आम्मा कहते हैं, और इस असबाब आम्मा को असबाब सित्ता ज़रूरिया भी कहते हैं, जिसकी अभी गुफ्तगू कुछ लम्हे बाद में करूँगा। तो पहली दर्जाबंदी की बुनियाद या जुहद क्या है, दायरे असर है। ये असर उमूमी हो रही है तो इसे असबाब आम्मा कहेंगे, और अगर ये ख़ास एक मकाम पर हो रही है तो इसे असबाब ख़ास या जुज़विया कहते हैं। जो आपका चैप्टर है इसी पर है, असबाब जुज़विया। फिर उसके बाद जो दूसरी दर्जाबंदी की गई है, नौइयत तासीर के हिसाब से की गई है कि तासीर की नौइयत क्या है, असबाब के तासीर असर पसीर होने की नौइयत क्या है। वो हमारे आया मिजाज में फसाद बर्पा कर रहा है, जिसको हम सूए मिजाज कहते हैं, या इध हद तक असर कर रहा है कि शक्ल की साख्त बिगाड़ दे रहा है, शक्ल को फासिद कर दे रहा है। तो इसीलिए इस नौइयत असर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, सूए मिजाज और मुफसदात शक्ल। और तीसरी रुख, जिस पर दर्जाबंदी क्यों बुनियाद बनाया गया है, वह सिलसिले सबब है। वो सबब जो करीब असर डाल रहा है या बाईद जो है, करीब का सबब है या दूर का सबब है जो है। और चौथा दर्जाबंदी की बुनियाद है महल असर। उसका असर कुल्ली है या अज़वी है, पूरे जिस्म पर पड़ रहा है या अज़ो ख़ास पर पड़ रहा है। इन्हीं चार रुख पर असबाब की दर्जाबंदी की जाती है। असबाब को जानना नहायत ज़रूरी है। जैसे एक तस्वीर है, उसका लेटरल व्यू भी देखते हैं, उसका टॉप भी देखते हैं, उसका बॉटम भी देखते हैं। कोई भी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को सामने से भी देखेंगे, साइड से भी देखेंगे, ऊपर से भी देखेंगे,
تب بلڈنگ کی حقیقی تصویر ذہن میں آتی ہے. اسی طرح سے اسباب کو مکمل سمجھنے کے لیے مختلف رخ سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور وہ مختلف رخ جن پر مطالعہ کیا ہے، جن کو بنیاد بنا کے درجہ بندی کی گئی ہے، وہ 4 خاص رخ ہیں. نمبر 1 دائرۂ اثر، نمبر 2 نوعیت تاثیر، نمبر 3 سلسلہ سبب، اور نمبر 4 محل اثر. دائرۂ اثر کی بنیاد پر 2 حصوں میں اسباب عامہ، ان کا عمومی اثر پڑتا ہے، ان کو اسباب ستہ ضروریہ بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اسباب خاصہ، اور دوسرا نوعیت کے اعتبار پر سوء مزاج اور مفسدات شکل کا فاسد ہو جانا، خراب ہو جانا. اور اس کے بعد سلسلہ سبب قریب کا ہے یا بعید کا ہے، اور محل اثر ان کا اثر کلی ہے یا عضوی ہے. اب آئیے ہم اسباب ستہ ضروریہ کے بارے میں سمجھتے ہیں. یہ اسباب سے مراد سبب ہے، سبب کی جمع اسباب ہے. ستہ سے مراد 6 ہے، اور ضروریہ سے مطلب ضروری ہے. یہ 6 اسباب انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے جب اعتدال کے ساتھ ہو، اور جب انہی کا غیر اعتدال یا اختلال یا عدم توازن ہو جائے گا تو پھر وہی مرض کی بنیاد بنے گا. اور اس میں سب سے ضروری ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اسباب ستہ میں سے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے وافر مقدار میں اس کائنات میں دے رکھا ہے. ہوا کو کوئی قید نہیں کر سکتا، کوئی صندوق میں نہیں رکھ سکتا، کوئی پاکٹ یا تجوری میں نہیں رکھ سکتا. ہر انسان کے لیے ہوا ضروری ہے، کیونکہ آج جدید سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ہوا میں آکسیجن جو گیس ہوتی ہے اس کا ہر لمحہ ایک سیکنڈ انسان کے لیے ضروری ہے. چند سیکنڈ کے لیے اگر آکسیجن دستیاب نہ ہو تو ہمارے مرض لائق ہو سکتا ہے، ہنسی آ سکتی ہے جسے ہم سینسکوپ کہہ سکتے ہیں، انسان بے ہوش ہو سکتا ہے. اور اس سے اگر 15-20 سیکنڈ کے لیے بھی ہوا بند ہو جائے، آکسیجن کی فراہمی بند ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے. تو اس لیے سب سے اسباب ستہ ضروریہ میں ہوا ہے. آپ اس کو ذرا اپنے دماغ میں سوچیے کہ ہمارے حکمہ، ہمارے اطباء، ہمارے قدیم استادوں کے استاد جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے، بقرات اور جو سارے آپ نے پڑھا ہے، کتنا انہوں نے مطالعہ کیا تھا، اور آج بھی وہ سچ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سچ رہے گی. تو اسباب ستہ ضروریہ میں سب سے پہلے ہوا ہے. پھر اس کے بعد غذا اور مشروبات ہے. ہر انسان کو کھانا چاہیے، غذا چاہیے. بغیر غذا کے انسان زندہ نہیں رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد مشروب، جسے ہم شربت یا پانی یا مائی ایسا کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی ہوتا ہے. مثلاً اگر ہمارا 100 کلو کا ویٹ ہے تو 70 کلو ہمارے جسم میں پانی ہوتا ہے. اسی لیے دوسرا اسباب ستہ ضروریہ کا جو دوسرا اسباب ہے غذا اور مشروب ہے. اور تیسرا حرکت اور سکون بدنی. حرکت بھی ہونا چاہیے، سکون بھی بدن کو ملنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد حرکت و سکون نفسیاتی. ہم جو ہے 24 گھنٹہ سوچ رہے ہیں، فکر میں ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا حرکت اور سکون نفسیاتی کہیں نہ کہیں اثر پذیر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد نیند اور بیداری. نیند میں بیداری نہیں ہونا چاہیے اور بیداری میں نیند نہیں آنا چاہیے. جب رات میں ہم سو رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں تو یہ مکمل نیند نہیں ہے. اور جب ہم جاگ رہے ہیں تو ایک آنکھ بند کیے ہیں یا جھپکی لے رہے ہیں، یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے. تو نیند اور بیداری. اور پھر اس کے بعد احتواس اور استفراغ. احتواس سے ہوتا ہے ریٹینشن. جو ضروری مادہ ہے وہ جسم کے اندر اسٹورڈ ہونا چاہیے، ان کو یکجا کیا جانا چاہیے. اور استفراغ جو غیر ضروری ہیں، جو آپ کو نقصان دہ ہے، اگر جسم میں رک جائے
تو اس کو ہم استفراغ کرنا ضروری ہوتا ہے، ایویکویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے بول اور براز، انسان کا پیشاب پاخانہ رک جائے تو مرض میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ 6 اسباب ستہ ضروری ہے. ان میں سے کوئی بھی اعتدال سے میں، جب سب اعتدال میں رہیں گے تو صحت برقرار رہے گی، اور اس میں سے ایک یا ایک سے زائد غیر اعتدال کی کیفیت میں چلے جائیں یا اختلال کی کیفیت میں چلے جائیں، امبیلنس کی کیفیت میں چلے جائیں، تو انسان صحت میں نہیں ہوگا بلکہ مرض مبتلا میں ہو جائے گا. اسی لیے اس کا نام اسباب ستہ ضروریہ ہے. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے جب اعتدال میں رہیں، اور انہی کا جب عدم توازن ہوگا تو مرض لاحق ہوگا. تو اس طریقے سے سبب کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان جب، ایک حکیم صاحب مرض کے سبب کو سمجھ لیں گے تو ہمیں سبب کا ازالہ ضروری ہوتا ہے. جب مریض ڈاکٹر صاحب کی ڈسپنسری میں آتا ہے تو اس کا نام، اس کا جینڈر اور اس کا عمر پوچھنے کے بعد کہاں رہتے ہو، اب کہاں رہتے ہو تو اس سے وہ تعین کرتے ہیں کہ وہ لوکیلٹی آپ کو کراؤڈڈ ہے یا کیسے کمرے میں رہتے ہو، روشنی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، کیا کام کرتے ہو. اس کا مطلب کہ اگر وہ کہتا ہے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، اے سی میں دن بھر رہتے ہیں، تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں مرض سے تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقطے کھلتے ہیں اور اسباب کی وضاحت ہوتی ہے. اور جب اسباب سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد علاج تو چٹکی کا کام. اب اس کے بعد جو ہے وہی جو ہے درجہ بندی پھر ایک بار دکھائی گئی ہے، تھوڑا بڑے حروف میں دکھائی گئی ہے. کچھ بچوں کا یہ شکایت تھی کہ الفاظ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو موبائل پر دیکھنے میں نہیں سمجھ میں آتے ہیں، تو تھوڑا ہم نے جتنا ممکن ہو سکا ہے بڑا کرنے کی کوشش کی ہے. اسباب جزیہ آپ نے ابھی پڑھا، اسباب ستہ ضروریہ تھا، اور پھر اس کے بعد اسباب جزیہ تھا، وہی اسباب جزیہ ہے. پھر اس کے بعد اسباب سوء مزاج ہے، مفسدات شکل ہے، شکل خراب ہو جائے گی، اعتبار تعلق قریب ہے یا بعید ہے. پھر اس کے بعد باعتبار ظاہر اور باطن، ظاہری اسباب ہے، یا ہمیں اسباب دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں، باطنی اسباب ہے. باعتبار قدرت اور اختیار، اسباب جو ہے والنٹری ارادی طور پر ہے یا غیر ارادی طور پر ہے. آئیے پھر ہم آگے بڑھیں اور دیکھتے ہیں وہی اسباب آپ کو یہاں پر جزیہ کو دکھایا گیا ہے. پھر اس کے بعد اسباب سوء مزاج، مزاج میں اس حد تک تغیر ہو جانا کہ مرض کا باعث بن جائے، اسے ہم سوء مزاج کہتے ہیں. اور سوء مزاج صالح کو سوء مزاج میں بدلنے والے کون کون سے اسباب ہیں؟ تو اس میں گرمی ہے، سردی ہے، مائسٹ ہے اینڈ ڈرائنس ہے. جب گرمی ہو تو اس کو حار یا مسخنات کے نام سے جانتے ہیں. جب کولڈ یا بارد ہے تو اسے مبردات کے نام سے جانتے ہیں. اور اگر رطوبیہ ہے تو اس کو ہم مرطبات کے نام سے جانتے ہیں، مرطوب کے نام سے جانتے ہیں. اور یبوست یا خشکی یا ڈرائنس ہے تو اسے مجففات کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ سوء مزاج کے 4. انسان کا مزاج بنیادی طور پر حار ہوتا ہے یا بارد ہوتا ہے یا رطوبیہ ہوتا ہے یا خشکی ہوتی ہے، لیکن وہ اعتدال میں ہوتا ہے. جب اعتدال سے غیر اعتدال میں اس طریقے سے سبب کوئی پیدا ہو جائے کہ اعتدال سے مزاج کو غیر اعتدال میں لا جائے تو اسے سوء مزاج کہتے ہیں. اور صالح مزاج کو سوء مزاج میں بدلنے والے اسباب کو اسباب سوء مزاج کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر یہ اس طریقے سے فاسد ہو جائے کہ ہماری شکل میں فساد برپا ہو جائے تو اسے مفسدات شکل کہتے ہیں. شاختی تصریح میں فرق پڑ جاتا ہے. جیسے آپ نے عزم کبد یا عزم طحال، اسپلینو میگیلی اور اسپلینو ہیپیٹو میگیلی اینڈ ہیپیٹو اسپلین، یہ 2 طریقے کے آپ کے ہضم میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے کبد میں یا آپ کے طحال میں. تو اسے ہم مفسدات شکل کے جملے میں مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں.
اب یہ فساد جو آپ کے اسباب جزوی ہیں، حالانکہ مکمل جسم پر اثر انداز نہیں کر رہے ہیں، کسی عضو پر کر رہے ہیں، جزوی طور پر کر رہے ہیں، لیکن یہ جب دائمی ہوتے ہیں تو سوء مزاج کا باعث بنتا ہے، اور سوء مزاج پھر دائمی رہتا ہے۔ اگر علاج نہیں کرایا گیا، اس کو نجات صالح نہیں کیا گیا تو فساد شکل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسی کو جو ہے بچوں کو لکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ایگزامشن میں پروڈیوس کریں گے، تو اس کو انگلش میں اور اردو میں دونوں میں ہم نے کوشش کی ہے لکھنے کی۔ پہلے انگلش کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اردو کو دیکھیں گے۔ اسباب جزیہ ریفر ٹو دا اسپیسیفک امیڈیٹ اینڈ آئیڈینٹیبل کازز، یہ مخصوص ہیں اور فوری جو ہے اثر ڈالتے ہیں اور جن کی شناخت کی جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے جسم کے اعضاء کو، کسی خاص اعضاء کو متاثر کرتے ہیں یا اس اعضاء کے افعال کو جو ہے فاسد کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے اسباب جزیہ پورے جسم پر نہیں بلکہ جزوی طور پر، اور جزوی سے مراد یہاں ہے کہ کسی عضو خاص یا مقام خاص پر ان کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے ان کو اسباب جزیہ کہا گیا ہے۔ پارشل اور اسپیسیفک، پورے جسم پر نہیں ہے اس لیے اس کو پارشل کہا گیا، اور عضو خاص میں ہو گیا اس لیے ان کو اسپیسیفک بھی کہا گیا۔ اب اس کی مثالیں کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ حرکت ہو، ضرورت سے زیادہ آپ آرام کر رہے ہوں، ضرورت سے زیادہ آپ کو گرمی کے ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے، یا ضرورت سے زیادہ بارد ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے، یا آپ کو نفسیاتی جیسے آپ کو خوف ہے، غصہ ہے، کوئی تکلیف یا صدمہ ہے، تو بھی آپ کا جو ہے اسباب جزیہ یہ ہے۔ اور لوکل ٹراما ہے، پریشر ہے، دباؤ ہے اور صدمہ ہے، تو یہ سارے اسباب جو ہے اسباب جزیہ ہیں، اور یہ سوء مزاج کا باعث بن سکتے ہیں، اور سوء مزاج زیادہ دائمی طور پر بنا رہے تو ساختی تشریح میں فساد برپا ہو سکتا ہے، جسے ہم مفسدات شکل یا اسٹرکچرل ڈیمیج کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اسباب سوء مزاج کیا ہے؟ سوء مزاج کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا: مسخنات، مبردات، مرطبات اور مجففات۔ مجفف خشکی ہوتی ہے، مرطبات آپ کو رطوبت ہوتی ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ آپ کا مسخنات یہاں پر ہیٹ ہے، مبردات یہاں بارد، اور مرطبات مرطوب، اور مجففات خشکی۔ جب یہ 4 آپ کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو جو مزاج مخصوص انسان کا ہے، جس کا ایک توازن ہے، وہ عدم توازن یا اختلال کی طرف رواں ہو جاتے ہیں، اور سوء مزاج کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور سوء مزاج دائمی ہو گیا تو ساختی تصویر میں بھی فساد برپا ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور وہی مفسدات شکل دے رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا سوء مزاج اس تک خراب ہو جائے، سو ہو جائے کہ شکل فاسد ہو جائے، اس کو ہم مفسدات شکل کہتے ہیں۔ اب مثال جو ہے کمپریشن ہے، آبسٹرکشن ہے، کہیں بھی آپ کے شریان میں یا کہیں بھی ایب نارمل گروتھ ہے، کنجنائٹل مال فارمیشن ہے، خلقی طور پر پیدائشی طور پر نقص ہے، اور جو ہے مزمن التہاب ہے۔ یہ سارے جو ہے مفسدات شکل کے عوامل ہیں، اسباب ہیں جو شکل کو فاسد دیتے ہیں۔ اب اسی کو اردو میں اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اسباب جزیہ وہ خاص اور فوری اسباب ہیں جو کسی مرض یا عضو یا فعل پر براہ راست سیدھا اثر ڈالتے ہیں۔ عضو خاص پر ڈالیں گے یا فوری طور پر ڈالیں گے اور فعل کو متاثر کریں گے، اسے اسباب جزیہ کہتے ہیں۔ جزوی، مکمل جسم پر ان کا اثر نہیں ہوتا بلکہ جزء پر ہوتا ہے، کسی خاص مقام پر ہوتا ہے جسے مقامی کہتے ہیں، یا کسی خاص عضو میں ہوتا ہے، مکمل پورے جسم پر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اسباب جزیہ کہتے ہیں۔ یہ پورے بدن میں فوری خرابی نہیں پیدا کرتے بلکہ ابتدا میں اثر مقامی ہوتا ہے، مثالیں زیادہ حرکت یا زیادہ آرام، اچانک سردی یا گرمی کا لگ جانا، نفسیاتی اثر، غصہ، خوف، غم، چوٹ، دباؤ یا سر۔ اگر یہ اسباب زیادہ عرصہ تک
ताक़दीर कायम रहे तो फिर सूए मिजाज पैदा होगा, और सूए मिजाज का मिजाज साले न किया गया तो फशर सख्त भी बर्पा हो सकती है। अब उसके बाद असबाब सूए मिजाज वह असबाब हैं जो जिस्म या अज़ों के तबई मिजाज में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इंसान का मिजाज बुनियादी तौर पर इन चार में से कोई एक हो सकता है, या तो हार होगा, या आपको रतब होगा, बारिद होगा, या आपको रतब होगा, या आपका खुश्क होगा। ये चार जो है बुनियादी होते हैं। इसको मुफरद कहते हैं। मुरक्कब भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा भी से मिल करके बन सकता है। अब इसमें लेकिन जो भी है, चाहे मुफरद है या मुरक्कब है, उसमें एक एतदाल की जो है कैफियत है। लेकिन यही एतदाल गैर एतदाल में चला जाएगा। वो असबाब जो एतदाल से गैर एतदाल की तरफ लेकर चले जाते हैं मिजाज को, वो हम असबाब सूए मिजाज कहलाते हैं। अब इसमें जो है मुसख्खनात, मुबर्रदात, मुरत्तबात, मुजफ्फफात, बहुत ज़्यादा हरारत बढ़ाने वाले गरम ऐसी ग़िज़ा आपने ले ली जो हरारत जिससे बढ़ जाती है, ऐसा माहौल जिससे हरारत बढ़ जाता है, ये सब मुसख्खनात। ऐसा जो है आप माहौल में चले जा रहे हैं जहाँ पर बर्फीला है, सर्द है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, या ट्रेंच में या बाढ़ इलाकों में काम कर रहे हैं, या आप जो है शिमला में चले जाए, या आपको नैनीताल में चले जाए, या आपको जो है ग्लेशियर्स पर चले जाए, तो वहाँ जो फ़िज़ा होती है, बरूदत जो है अक्सर बेहतर होती है, तो वहाँ पर जो है आपको सूए मिजाज, मुरत्तबात इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे जो है मरतूब आपने ग़ज़ा, अदविया या माहौल अडॉप्ट कर लिया तो मुरत्तबात, मुज़फ्फ़फ़ात, खुश्की पैदा करने वाले असबाब, ये सूए मिजाज के जो है। अब उसके बाद मफूदात शक, हमने कहा कि सूए मिजाज अगर दायमी बना रहे, उसको सही नहीं किया गया, मिजाज को, सूए मिजाज को मिजाज सालह में नहीं तब्दील किया गया, तो हमारी शक्ल भी फासिद हो सकती है, जैसे दब जाना, रास्ते का बंद हो जाना, गैर मामूली बढ़ोतरी, पैदाइशी नुकसान।